बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसनिन व अंबतहा नबातन हसना व कफ़्फ़लहा ज़करिया कुल्लमा दख़ल अलैहा ज़करिय्यल मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 37 आज का सबक है। पिछली आयत में दो आयतें कल हमने पढ़ी, उसके अंदर अल्लाह ताला ने सैयदा मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस दुनिया में आने की इब्तिदा का तज़किरा किया कि उनकी माँ ने अल्लाह के हुजूर नज़र मानी कि जो अल्लाह मुझे औलाद देगा मैं उसको अल्लाह के घर के लिए वक़फ़ कर दूँगी। और फिर अल्लाह ने बेटी दे दी तो वो अल्लाह के हुजूर शर्मिंदा भी हुई कि मेरा तो ये ख़्याल था कि अल्लाह बेटा देगा, वो अल्लाह के घर की बेहतर खिदमत करेगा, अब ये बेटी है तो चलो अल्लाह अगरचे बेटी है लेकिन तू कबूल फरमा ले। तो अब अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम ने उसको कहा फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसन। अब जब अल्लाह के हुजूर उसको पेश कर दिया तो अल्लाह ने उसको बड़े अच्छे अंदाज में कबूल फरमाया। फ़तक़ब्बलहा, अल्लाह ने उस बेटी को ही कबूल कर लिया, बिक़बूलिन हसन, बड़े अच्छे अंदाज में कबूल करना। अब यहाँ से सैयदा मरियम का जो मामला है वो ज़िक्र हो रहा है कि एक तो उनकी पैदाइश का तज़किरा आ गया। कुरान मजीद में जितने ओहाम थे या पहली ईसाइयों ने जितनी मनगढ़ंत बातें बनाई हुई थी वो सारी अल्लाह ने ख़त्म कर दी कि वो आम जैसे इंसानों का जन्म होता है वैसे ही अल्लाह ताला ने एक औरत के यहाँ उसकी विलादत की और फिर उसके बाद उनका वैसे ही बचपन गुज़रा, लड़कपन गुज़रा और अब वो मरहला आ गया है जब वो खालिस अल्लाह ताला के घर में अल्लाह की इबादत के लिए जो है वक़फ़ होती हैं। तो यहाँ से अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ने उनको कबूल कर लिया। व अंबतहा नबातन हसना, और उनका ये जो बचपन और लड़कपन गुज़रा है इंतहाई खूबसूरत। व अंबतहा, और अल्लाह ताला ने उनको परवान चढ़ाया, अल्लाह ताला ने उनको बड़ा किया। नबातन हसना, बहुत अच्छा परवान चढ़ाना, यानी उनकी ये जो इब्तिदाई ज़िंदगी के अयाम हैं वो इंतहाई जो है मासूमाना और अल्लाह जल्ला जलालुहू के बंदों जैसे, जैसे हकीकी अल्लाह के बंदे होते हैं वैसे गुज़रे। व कफ़्फ़लहा ज़करिया, और उनकी कफ़ालत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िम्मे लग गई। अब ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये दो रिवायतें हैं इस हवाले से। एक तो ये है कि वो सैयदा मरियम के खालू थे, यानी सैयदा मरियम की माँ और उनकी बहन के जो है वो खामन थे तो वो उनके खालू लगते थे। और सैयदना ज़करिया ये बनु इसराइल में बहुत बड़े आला मुकाम पर थे, यानी गोया के उस वक़्त के जो सबसे बड़े ज़िम्मेदार थे मस्जिद अक्सा के या उस हैकल के, तो वो यही थे। और अब चूँकि इससे यहाँ से इस्तदलाल किया है बाद मुफस्सिरीन ने कि सैयदा मरियम का बाप जो है वो पहले फ़ौत हो गया था, यानी जिस वक़्त उनकी विलादत हुई है तो वो यतीम थी। अब यतीम की कफ़ालत वाज़े बात है कोई करीबी रिश्तेदार ही करेगा। तो अब चूँकि वो खालू थे तो खाला माँ की मानद होती है, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तो कफ़ालत का जब मामला आया तो वो आगे चलकर बात आएगी, उनके बारे में कुरा भी डाला गया और फिर हकीकत में जो है वो कुरा सैयदा ज़करिया के नाम निकला और उन्होंने फिर उनकी कफ़ालत की। कुल्लमा दाखल अलैहा ज़करिय्यल मिहराब, जब भी सैयदना ज़करिया दाखिल होते सैयदा मरियम के पास मिहराब में। मिहराब कदीम ज़माने में ये मस्जिद के कुर्ब जवार में इबादत के लिए, जिसको हम इतिकाफ़ कहते हैं, यानी बंदा अलग थलग हो के खालिस अल्लाह ताला की इबादत के लिए बैठ जाए तो उसको मिहराब कहा जाता था। ये आज का मिहराब नहीं है जो हम जिसमें इमाम नमाज पढ़ाता है, उससे इससे मुराद वो हुजरे हैं या वो जगह है जिसको ख़ास कर दिया जाता था कि फ़लाँ शख्स यहाँ बैठकर अल्लाह की इबादत करेगा। तो सैयदा मरियम के लिए भी, और ये कदीम बनु इसराइल के यहाँ ये जो बैतुल मक़दस है यहाँ जहाँ पर हैकल था तो उसके कुर्बो जवार में काफ़ी सारे ऐसे जो है वो हुजरे बनाए हुए थे जहाँ पर अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे वहाँ पर इबादत के लिए अपने आप को ख़ास कर लेते थे।
اور پھر وہیں سے رہبانیت کا سلسلہ نکلا نا، جن کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا کہ اللہ نے ان کے لیے رہبانیت یعنی دنیا سے الگ تھلگ ہو جانا اور خالص جو ہے وہ بالکل دنیا سے کٹ کے جو ہے وہ اللہ کی بات میں لگ جانا، اللہ نے ان پر نہیں لکھا تھا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں اس رہبانیت کا رد کیا ہے۔ لیکن ایک بندہ جیسے ہمارے ہاں بھی اعتکاف ہے، دنیا کماؤ کھاؤ، اپنی ضروریات پوری کرو، اپنے جو فرائض ہیں ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کرو، اور پھر اس میں سے وقت نکال کے خالص اللہ کے حضور بیٹھ کے اپنے رب سے باتیں کرو، تو ایسے ہی ان کے ہاں بھی حکم یہی تھا، لیکن انہوں نے اس کو تجرد کر لیا اور بالکل جو ہے وہ الگ تھلگ ہونے لگ گیا، اللہ نے اس کا انکار کیا۔ ایسے ہی سیدہ مریم کے لیے بھی ایک الگ وہاں پر حجرہ تھا، اس کو محراب کہا جاتا تھا، تو وہاں پر جب بھی سیدنا زکریہ علیہ السلام جاتے، فلما کلما داخل علیہ زکریہ، جب بھی مریم کے پاس زکریہ علیہ السلام داخل ہوتے المحراب محراب میں، وجد عندها رزقا، تو ان کے پاس رزق پاتے۔ رزق کے دو معنی کیے ہیں مفسرین نے، ایک تو یہ ہے جس کو ہم رزق کہتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں، بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جب بھی جاتے سیدنا زکریہ تو مریم علیہ السلام اللہ کی انتہائی برگزیدہ بندی، اللہ نے ان کے اوپر جو ہے یہ کرامت ظاہر کر دی کہ وہ جو سردی کے پھل ہوتے تھے وہ گرمی میں انہیں میسر ہوتے تھے، اور جو گرمی کے ہوتے تھے وہ سردی میں میسر ہوتے تھے، یا ہر طرح کا پھل جو ہے انہیں ہمہ وقت میسر رہتا تھا، اور وہ اللہ کی بندی وہاں سے کھاتی، اللہ کی عبادت کرتی۔ اور کرامت کا ظہور اور اسی طرح معجزے کا ظہور یہ عین ممکن ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام جو انبیاء کے اوپر خرق عادت چیزیں ظاہر ہوں اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور انبیاء سے ہٹ کر اللہ کے برگزیدہ بندوں پر کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جائے جو عام عادت سے ہٹ کر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اور اللہ کے بندوں کی، اللہ کے اولیاء کی کرامات یقینی ہیں، اور بے شمار اس کی مثالیں موجود ہیں۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا مشرکین مکہ نے، اور گرفتار کر کے ان کو بیڑیاں ڈال کر جو ہے وہ سنگلوں کے اندر جکڑ کر رکھا گیا، اور جس گھر میں رکھا ہوا تھا اس گھر میں جو خاتون تھی وہ بیان کرتی ہیں، کہتی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے خبیب جو ہے وہ انگور کھا رہا تھا جبکہ مکہ میں انگور تھے ہی نہیں۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے بندوں کو کھلائے پلائے وہ حق رکھتا ہے، اس کے پاس یہ اختیار ہے، لیکن نہ کسی نبی کے پاس یہ اختیار ہے اور نہ ہی کسی اللہ کے ولی کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنے آپ کوئی معجزہ کر کے دکھا دیں، خود کوئی کرامت ظاہر کرے اور جب چاہیں کر دیں۔ ایسا نہ کسی نے دعویٰ کیا ہے اور نہ ہی ایسا ہوتا ہے، لیکن اللہ جس کے ہاتھ پر جیسا چاہے معجزہ کر دے۔ نبی ہو تو معجزہ ظاہر ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی اللہ کا برگزیدہ بندہ ہو تو اس کے اوپر اللہ ذوالجلال والاکرام جو ہے وہ کرامت کا ظہور فرما دیں۔ یہ عین ممکن ہے، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ کرامت کا ظہور ممکن ہے، لیکن تصرف کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو ہمارے ہاں عموماً کہہ دیتے ہیں یہ کسی کے ہاں کرامت ہوگی وہ جب چاہے کرامت دکھا دے، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ اپنی مرضی سے جب چاہے جیسے جس کے ساتھ چاہے کر دے، گویا کہ تصرف کا مالک خالص اللہ جلال والاکرام ہے۔ ہاں البتہ اللہ اپنے بندوں پر جو چاہتا ہے نواز دیتا ہے۔ تو ایک تو یہاں مراد جو ہے وہ عام کھانے پینے کی چیزیں لی گئی ہیں کہ رزق جو ہے، رزق سے مراد کھانے پینے کی چیزیں انہیں میسر آ جاتی۔ اور دوسرا معنی مفسرین نے یہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی برگزیدہ بندی اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کرتی، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے وہ ان کو علم عطا فرمایا، وہ فراست عطا فرمائی، اور وہ جو ہے وہ خزینہ علم ان کے پاس آیا کہ وہ جب بات کرتی تو زکریا علیہ السلام جیسا بندہ بھی ان سے مرعوب ہوتا کہ کتنا زبردست علم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، کتنی اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ چھوٹی سی عمر کی لڑکی اور باتیں جو ہے وہ بہت جو ہے وہ عظیم کرتی ہے۔ تو اسی کے بعد جو اگلی آیت آئے گی تو اس کے اندر اس کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے یہ چیز دیکھ کر اپنے رب سے پھر کہا کہ اللہ تو یہ مریم کو تھوڑی سی عمر میں اتنی فراست عطا کر سکتا ہے تو مجھے مریم جیسا کوئی بچہ نہیں دے سکتا؟ تو اللہ ذوالجلال والاکرام سے پھر انہوں نے دعا مانگی، یہ کل کے درس میں انشاءاللہ بات آئے گی۔ تو یہاں پر جو ہے گویا کہ دو طرح کے معنی مفسرین نے لیے، ایک تو رزق سے مراد جو ہے وہ عام کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اور ایک ان کا جو ہے وہ علم، فراست، فہم اور اللہ کے دین کے ساتھ لگاؤ اور اس کی وضاحت جو ہے وہ جو لوگوں کے سامنے کرتی تو اس کا تذکرہ ہے، تو اس کو بھی رزق کہا جا سکتا ہے۔ اور رزق کئی طرح کا ہوتا ہے، علم ایک رزق ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ تو جب بھی وہ وہاں پر جاتے تو دیکھتے کہ ان کے پاس رزق ہے، تو قال یا مریم ان لکی ھذا، سیدنا زکریا پوچھتے
کہ مریم یہ کہاں سے چیزیں ملی ہیں؟ یہاں پہ دونوں معنی کیا مفسرین نے، یعنی یہ کھانے پینے کی چیزیں تیرے پاس کہاں سے آ گئی؟ کیونکہ ذمہ دار جو کفالت کرنے والے وہ تو زکریا ہے، اور وہ لا کے دیے نہیں تو پھر کہاں سے آ گئے؟ ایک سوال تو یہ ہے۔ اور دوسرا، یعنی آپ جو اتنی زبردست انداز میں بات کرتی ہیں، یا دین کو جو صحیح بات کے ساتھ سمجھاتی ہیں، یا اللہ جل جلالہ کی عبادت میں اتنا زیادہ مگن رہتی ہیں، یہ کیسے کر لیتی ہیں؟ عام انسان میں تو اس طرح کی ہمت اور اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے ان سے جب یہ استفسار فرمایا، قالت ہوا من عند اللہ، وہ فرمانے لگی یہ تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، یہ تو اللہ کی عطا ہے، ہوا من عند اللہ۔ یہ اگر کھانے پینے کی چیزیں ہیں تو یہ بھی اللہ دیتا ہے، اور اگر علم کا معاملہ ہے تو یہ بھی خالص اللہ کی عطا ہے، میرا اس میں کوئی بڑا کردار نہیں ہے، یا میں، اور یہ اللہ والوں کی علامت ہوتی ہے، وہ کبھی بھی کسی بھی چیز کو اپنا گمانڈ اور غرور نہیں تصور کرتے، بلکہ کہتے ہیں یہ اللہ کا مال ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ ہر معاملے میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد رکھتے ہیں، اور یاد رکھیے جو بھی اللہ کا جتنا قریب ہوگا وہ ہر معاملے میں اپنا ہر معاملہ اللہ کے سپرد کرے گا، اور ایسے ہی انہوں نے کیا۔ قالت ہوا من عند اللہ، وہ تو اللہ کی طرف سے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرما دیتا ہے۔ تقسیم اللہ کے ہاتھ میں ہے خالصتاً۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے نظام رزق جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور خود تقسیم فرمایا ہے۔ کسی کو بغیر کسی جو ہے وہ محنت کیے اتنا عطا کر دیتا ہے کہ اس سے سنبھالا نہیں جاتا، اور کوئی ساری زندگی ایڑی چوٹی کا زور لگا کے بھی اپنی بھوک نہیں مٹا سکتا۔ یہ سارا اختیار اس کے پاس ہے۔ کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو ایک لقمہ دے سکے۔ اور آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اگر کوئی بندہ کنگلا فقیر ہو، آپ اس کے اوپر ساری دولت بھی لٹا دیں، اگر اللہ نے اس کے ضمن میں نہیں لکھا ہے کہ اس کو جو ہے بہت زیادہ ملے گا، تو آپ کے دینے سے وہ امیر نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ نے جس کے لیے جو ہے وہ لکھا ہے کہ اس کو بہت زیادہ دینا ہے، تو ساری دنیا مل کے بھی اس کا نقصان کرنا چاہے تو نہیں ہو سکتا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے اس کو بغیر حساب کے عطا کر دیتا ہے۔ تو عنایات خالص اللہ کے اختیار میں ہیں، معجزات کرامات خالص اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے جس چیز سے نواز دیتا ہے، لہذا ہمیشہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے، اللہ جل جلالہ کے ساتھ ہمیشہ اپنا گمان اچھا رکھنا چاہیے، اور جس حالت میں ہو اس حالت میں اللہ کا بہت زیادہ شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھ پر بڑے انعام اور اکرام کر رکھے ہیں۔ اور یہی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اپنے سے نچلے درجے کے ہوں دنیا کے حوالے سے ان کو دیکھنا چاہیے، اور جو دین میں علم میں ہم سے بڑے ہوں ان کو دیکھنا چاہیے، تاکہ ہم اللہ کے بندوں کے حوالے سے صحیح عقیدہ اور صحیح ذہن جو ہے وہ اپنا سکیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام حقیقی معنوں میں اللہ کے دین کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔